कैसे हो दोस्तों। अबलिका की अब तक की कहानी में हमने जाना कि कदीफस अपने दोस्तों से जान बचाकर जैसे तैसे अपने महल में आता है, लेकिन हाय रे किस्मत, उसकी किस्मत के यहाँ पर उसका सामना याफान जादूगर से हो जाता है। और याफान जादूगर कदीफस, उसकी माँ और उसकी बहन को मौत के घाट उतार देता है। उधर दूसरी तरफ आरिफ, बेवसा और नबीता जिस चरवाहे से अपना घर बनवाते हैं और जिस सराय में वो लोग क़याम करते हैं, उन दोनों को मार देते हैं और फिर महल में आके क़याम कर लेते हैं। और उनके साथ जो 4 लोग रहते हैं उनको वो सिर्री उलूम सिखा देते हैं। यूनाफ, अबलिका जब याफान जादूगर और उसकी बेटी अरिशिया को मारने के लिए जाते हैं तो इस बार भी दोनों बाप बेटी उनके वार से बच जाते हैं। उसके बाद यूनाफ रा देवता के मंदिर में कोलम जादूगरनी के पास आ जाता है। अब आगे की कहानी की जानिब चलते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अगर अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अबलिका तारीख के पन्नों से समेटी हुई एक अनोखी और दिलफरेब दास्तान, 1000 बरसों की कहानी, एपिसोड नंबर 5। दूसरे रोज एक पुजारन उसे खाना दे गई। अभी वो खाना खाकर फारिग हुआ था कि हसीन कोलम कमरे में दाखिल हुई और ताज्जुब से पूछा, तुम कब आए? यूनाफ ने कहा, मैं तो रात के पहले हिस्से ही में आ गया था। कोलम यूनाफ के सामने बैठ गई और यूनाफ ने उसे वहां पेश आने वाले सारे वाक़यात सुना डाले। कोलम ने तासुब भरे अंदाज में कहा, यह बहुत बुरा हुआ कि अरिशिया बचकर निकल गई। अब वो फिर कहीं से तुम्हारे खिलाफ हरकत में आएगी। बहरहाल तुमने ये अच्छा किया कि उनके मस्कन को जलाकर खाक कर दिया। अब तलाश करना पड़ेगा कि वो दोनों बाप बेटी किधर गए हैं। बहरहाल ये बात की बात है, पहले तुम मेरा एक अधूरा काम तो मुकम्मल करो। इस वक्त तो तुम फारिग हो और तुम्हारे पास वक्त तो भी काफ़ी है। यूनाफ ने ताज्जुब से पूछा, तुम कौन सा अपना अधूरा काम मुकम्मल कराना चाहती हो? कोलम ने कहा, तुम मुझे कदीम बुजुर्गों के हालात सुना रहे थे और वादा भी किया था कि अगली नशिस्तों में उनके हालात मुकम्मल करोगे। यूनाफ ने पूछा, अच्छा तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? कोलम ने कहा, तुमने नूह की पैदाइश तक के हालात और वाक़यात सुनाए थे। यूनाफ ने संभल कर बैठते हुए कहा, तो लो अब आगे के वाक़यात सुनो। नूह को नूह इसलिए कहते हैं कि वो अपने रब की याद में बहुत नोहा करने वाले थे। आपकी वालदा का नाम कैकोस था, बरालिक बिन मतोशलेह की बेटी थी। जिस वक्त उन्हें नबूवत की वही आई तो वो 150 साल के थे और जिस रोज़ आपके यहाँ आपका बेटा साम पैदा हुआ उस रोज़ आपकी उम्र 500 बरस की थी। फिर तूफ़ान आया और गुजर गया। तूफ़ान नूह के बाद नूह ने दुनिया को अपने बेटों में तकसीम कर दिया। आप पर कोई किताब नाजिल न हुई और आप लोगों को आदम, शीश और इदरीस के सहीफ़ों की पैरवी करने की दावत देते थे। आपके दौर में यगूस, याऊक और नसर की पूजा आम थी। नूह ने 1450 बरस की उम्र पाई। साम जो नूह का बेटा था उसकी माँ का नाम अरवा था, जो यरालिक बिन महवल बिन औरेश की बेटी थी। शाम की औलाद में 19 ज़बानें राइज हुई। जब शाम की उम्र 198 बरस की हुई तो उनके यहाँ उनका बेटा अरफक्सद तूफ़ान नूह से 2 साल बाद पैदा हुआ। जिस वक्त तो अरफक्सद 135 साल का हुआ तो उसके यहाँ उसका बेटा स्वालेह पैदा हुआ। उसकी माँ का नाम सरूत था और वो सरूश याफित बिन नूह की बेटी थी। जिस वक्त तो शालेह की उम्र 130 साल की हुई तो उसके यहाँ उसका बेटा आबिर पैदा हुआ। उसकी माँ का नाम मुकाबा था और वो अवैलम बिन साम बिन नूह की बेटी थी। आबिर की पेशानी से नबूवत का नूर चमकता था। वो बुतों को तोड़ते और खुदाए वाहिद की इबादत करने की तरगीब देते थे। आबिर की उम्र 134 बरस की हुई तो उनके वहाँ उनका बेटा फालेह पैदा हुआ। उसके बाद के हालात ऐसे फैले कि मुझे याद नहीं और लोग इस कदर ज़्यादा हो गए कि पहचान में न आने लगे। यूनाफ ने बात ख़त्म की और फिर कोलम की तरफ देखते हुए उसने कहा, मेरा ख्याल है आज इतने वाक़यात ही काफ़ी है। नूह के दूसरे 2 बेटों
حام اور یافس کے حالات میں سوچ کر اور اپنے ذہن میں مجتمع کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ کولم نے کہا، اگر تم نہ رکتے تو میں خود ہی تمہیں روکنے والی تھی، اس لیے کہ میں یہ سارے واقعات کئی نشستوں میں سننا چاہتی ہوں۔ اس طرح کم از کم تم سے ملاقات کا ایک سلسلہ تو رہے گا۔ دیکھو، ابھی روز کی قربان گاہ کی طرف جانے کے لیے میں نے تمہارے لیے کچھ نئے لباس اپنی پجارنوں سے بنوائے ہیں، آؤ وہ لباس تمہیں دکھاؤں۔ کولم یوناف کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ چند یوم کی لگاتار محنت کے بعد عارف نے محل کے اندر تک چلی گئی راہداریوں کے دونوں طرف کسی ماہر و فرزانہ فنکار کی طرح دو انتہائی خوفناک خد و خال کے سیاہ رنگ کے سانڈ بنائے جو خوب قد آور تھے۔ حملہ آور ہونے کے انداز میں ان کی دمیں اٹھی ہوئی اور خوب کسی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے منہوں سے جہنم کے بھیٹوں کی طرح آگ کے شعلے نکل کر پھیل رہے تھے۔ ان کے سینگ خوب لمبے، بلدار اور سینے کی طرف آبدار خنجروں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ ان کی کوہانیں خوب بلند تھی اور اوپر کا حصہ ایک طرف ڈھلک رہا تھا۔ ان کی گردنیں خوب موٹی اور ان کے نیچے لٹکتا ہوا چمڑا خوب موٹا اور گھٹنوں سے بھی نیچے تک چلا گیا تھا۔ منہ کی طرح ان کے نتنوں سے بھی دھواں آمیز آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ ان کے کھر بڑے، ٹانگیں دراز اور موٹی اور دم کے بال خوب لمبے اور گھنے تھے۔ جس روز اس ہیبت کے دونوں بیلوں کی تصویریں راہداری کے سامنے دیواروں پر مکمل ہو گئی، اس روز عارف نے بیوسا، نبیتا، سیفون، روبل، اوبد اور ازبل کو وہاں جمع کیا۔ جب وہ سارے راہداری میں آ کر بیٹھ گئے تو عارف نے انہیں مخاطب کر کے کہا، میرے ساتھیوں، میں ان دونوں بیلوں کی تصویر مکمل کر چکا ہوں۔ روبل نے کہا، یہ تو انتہائی خوفناک اور بدحیت سیاہ رنگ کے سانڈ ہے۔ عارف نے پھر کہا، دیکھو، اب میں ان دونوں بیلوں کے اندر ایک طلسم بھرتا ہوں جس کے بل پر یہ دونوں بیل اصل بیلوں کی طرح حرکت میں آئیں گے۔ ان کے منہ اور نتنوں سے آگ نکلے گی، لیکن یہ آگ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے گی کیونکہ یہ تو فقط نگاہوں کا فریب ہوگا۔ پھر عارف وہاں فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے عمل کی ابتدا کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا عمل سحر مکمل ہو گیا تو دیواروں پر بنے ہوئے دونوں بیل بالکل اصلی سانڈ کی طرح دیواروں سے اتر کر فرش پر آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ نکلی تھی، منہ اور ناک سے حرکت کرتی آگ اور دھواں نکلنے لگا تھا جو تھوڑی دور جا کر غائب ہو جاتا تھا۔ ان کی دمیں اور جسموں کی ہر شے حرکت میں تھی۔ عارف نے بلند آواز میں کہا، سیفون، تم چاروں جوڑا جوڑا ہو کر ان بیلوں پر بیٹھ جاؤ۔ آن کی آن میں ایک بیل پر سیفون اور ازبل اور دوسرے بیل پر روبل اور روبت بیٹھ گئے۔ عارف نے پھر انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، جو طلسم میں تم چاروں کو سکھا چکا ہوں اسے استعمال میں لاتے ہوئے تم ان دونوں بیلوں کو حرکت میں لاؤ گے۔ اس طلسم کے ذریعے جس طرح تم چاہو گے یہ بیل ویسے ہی حرکت کریں گے۔ میں کچھ دن اور یہاں تمہارے پاس رہوں گا، اس کے بعد میں اپنی بہنوں کے ساتھ جنوب کی طرف چلا جاؤں گا۔ ہمارے بعد تم چاروں کو ہی ان بیلوں سے کام لینا ہے اور یہ محل بھی تم چاروں ہی کے تصرف میں رہے گا۔ آج جب یہ رات ذرا گہری ہو جائے تو تم چاروں ان پر سوار ہو کر اکبتانہ شہر کی طرف جانا۔ پہلے اپنے دشمنوں سے جیسا چاہو انتقام لو اور اس کے بعد ان بیلوں کی مدد سے اکبتانہ شہر میں قتل و غارت اور بدی و برائی کا بازار گرم کر دو۔ شفق کے پیچھے سورج کب کا غروب ہو چکا تھا۔ رات حنظل کی بیلوں کی طرح اپنا غضب و قساوت پھیلاتی بھاگتی جا رہی تھی۔ ہر شے غیر آباد اور غیر مستعمل سی ہو گئی تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتے لرزہ ستارے اپنی ضیاء انگیزیوں کی حکایت مکمل کرنے کی خاطر رواں دواں تھے۔ ندی کنارے بننے والے اس محل سے دونوں سیاہ طلسمی بیل نمودار ہوئے اور ندی کو عبور کرنے کے بعد اکبتانہ شہر کی طرف بڑھے۔ ایک پر سیفون اور اس کی بیوی ازبل اور دوسرے پر روبل اور اوبد دونوں میاں بیوی سوار تھے۔ دونوں بیلوں کے منہ سے اور نتنوں سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے مرغولے نکل رہے تھے۔ کوہستان البرز کی طرف سے آنے والی برفانی ہواؤں کے اندر خزاں کے طوفان جھونکے چیخ چلا رہے تھے۔ سرما کے ابتدائی چاند کی مدھم روشنی تھی۔ سقف آسمان بادلوں سے صاف اور فرش زمین خاک و دھول کی زد میں تھا۔ دونوں بیل ایسے ماحول میں رامبتے ہوئے اکبتانہ شہر کے ایک بیرونی محلے میں داخل ہوئے۔
دونوں بیلوں کی آوازیں ایسی وحشتناک و جنون خیز تھی کہ ان کے خوف سے ہڈیوں کے گودے تک میں لرزہ طاری ہونے لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا وقتوں کی بدترین آندھیوں اور ادبار کے خونی طوفانوں نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ جس محلے میں وہ دونوں بیل داخل ہوئے تھے وہاں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ گو برفانی ہواؤں کے باعث لوگ اپنے گھروں میں آتش دان جلا کر لحافوں کے اندر دپک گئے تھے، پر ان بیلوں کی وحشتناک آوازیں سن کر گھروں سے نکل آئے تھے۔ جو ہی انہوں نے بھیانک اور بدحیت بیل اور ان کے پیٹھ پر سوار سیفون، ازبل، روبل اور روبت کو دیکھا، وہ پھر اپنے اپنے گھروں میں گھسنے لگے۔ ایک گھر کے اندر سے ایک بوڑھے کی آواز بلند ہوئی، شاید وہ اپنے اہل خانہ کو تنبیہ کر رہا تھا۔ یہ سیفون، ازبل، روبل اور روبت کیسی آتش افروز بلاؤں پر سوار ہے، ان کو تو ان کے گھروں میں جلا دیا گیا تھا، پر اب ایسا لگتا ہے کہ ان چاروں کی روحیں اپنا انتقام کی تکمیل کے لیے حرکت میں آ گئی ہے۔ بوڑھا اپنے اہل خانہ کو گھر کے اندر لے گیا اور دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی۔ اس بوڑھے کے مکان سے تیسرے مکان کے سامنے دونوں بیل رک گئے۔ پھر اگلے بیل پر سوار سیفون نے اس مکان کی دیوار کے اوپر سے اندر جھانکتے ہوئے ہراس و وحشت طاری کرنے اور فغار و مجروح کرنے والی آواز میں پکار کر کہا، دوما دوما باہر نکلو، دیکھو کون آج تم سے ملنے آیا ہے۔ دوما دیکھو اور سنو، میں صرف تمہیں 3 بار پکاروں گا، اور اگر میری تیسری بار پکارنے کے بعد بھی تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے صحن میں نہ آئے تو سن رکھو، میں تمہارے مکان کو آگ لگا دوں گا اور تم سب جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ سیفون کی دوسری پکار پر ہی اس کے گھر کے سارے مکی اپنے صحن میں آ کھڑے ہوئے۔ ان سب سے آگے ایک طوفانی دن جیسا بھیانک اور لوہے کی موٹی زنجیروں جیسا سخت جوان تھا۔ سیفون نے اسی جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دوما تم نے اپنی دانستوں میں ہمیں ہمارے مکان میں جلا کر ختم کر دیا تھا، لیکن ہم چاروں کی طرف دیکھو، ہم ایک نئی صورت، ایک انوکھی حیت میں تم سے اپنی بے چینی، اپنی غیر اطمینانی کا انتقام لینے آئے ہیں۔ دوما نے اپنی تلوار زور سے فضا میں لہراتے ہوئے کڑکتی آواز میں پوچھا، تم چاروں چاہتے کیا ہو؟ سیفون نے کرب پیدا کر دینے والی آواز میں کہا، تمہارے گھر کے سب افراد کا خون۔ دوما فوراً اپنے صحن کی دیوار پر چڑھ کر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں پکارتے ہوئے اس نے کہا، اے اہل محلہ، اس سیاہ پوش رات اور برفانی آندھیوں کے اندر اگر یہ لپکتے شعلوں اور بھڑکتی بھیٹوں کی طرح ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں تمہاری باری آئے گی، قبل اس کے کہ یہ ہمیں موت کی تاریک گہرائیوں میں ڈال دے، قبل اس کے کہ یہ بے لگام افریت رات کے تاریک سینے میں گناہ گار کے ضمیر اور فنا کی پکار بن کر ہم پر چھا جائے، قبل اس کے کہ یہ شہوات و لذت کے رسیاں اور بے نفس و بے ضمیر لوگ موجوں کی شر انگیزی کی طرح ہم پر چھا جائے اور ہماری زندگیوں کو نچوڑ لے۔ آؤ بلند ہمتی اور محنت کشی کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو کر ان کو عہد تاریک اور بغولے کے برج کی طرح اڑا کر رکھ دے۔ آؤ مل کر یکجا ہو کر ذلت و رسوائی کے ان پیامبروں، ظلمتوں کی اس یلغار اور موت کے ان قاصدوں کو مار بھگائے۔ آج اگر انہوں نے ہمارے خون چکھ لیا تو آنے والے دنوں میں تم سب کا خون بھی ان کے لیے لذیذ اور ارزاں ہو جائے گا۔ دوما کی اس پکار پر محلے کے کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے سب تلواریں رچھے اور خنجر سنبھال کر اپنے گھروں سے نکل آئے۔ دوما اور اس کے مسلح اہل خانہ بھی باہر آ گئے۔ پھر سب نے متحد ہو کر ان دونوں سیاہ بیلوں پر حملہ کر دیا، لیکن ان سب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ان میں سے کسی کا بھی ہتھیار، کسی کا بھی وار ان بیلوں پر اور ان پر نہ پڑا۔ وہ لوگ کافی دیر تک ناکام حملے کرتے کرتے جب وہ تھک گئے تو ان میں سے بڑی عمر کے چند لوگوں نے صلاح مشورہ کر کے ان بیلوں کو پکڑنا چاہا، پر ان کی حیرت اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب ان پر یہ انکشاف ہوا کہ ان بیلوں پر ان پر سوار سیفون، ازبل، روبل اور روبت کو صرف دیکھ سکتے ہیں، انہیں چھو نہیں سکتے۔ ان لوگوں کے اندر خوف و ہراس کی لہر تیز ہونے لگی۔ اس موقع پر سیفون، روبل، ازبل اور روبت نے اپنی تلواریں تیزی سے حرکت میں لا کر دوما اور اس کے اہل خانہ کا کام تمام کر دیا۔ ساتھ ہی سیفون نے روبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، روبل میرے بھائی، یہاں سے کم از کم 2 چھوٹی عمر کے لڑکے اٹھا لو، ان سے ہم بہت بڑا کام لیں گے۔ روبل اور روبت نے 2 لڑکے پکڑ کر اپنے بیل پر بٹھا لیے۔ اسی طرح سیفون اور ازبل نے بھی 2 لڑکے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیے۔ پھر دونوں بیل رامتے ہوئے واپس چل دیے۔
4 معصوم بچے اٹھائے جانے کی وجہ سے اس محلے کے لوگ ان کا تعقب کرنے لگے۔ تعقب کرتے ہوئے یہ لوگ ندی کے کنارے محل تک آئے، اور جب وہ اس محل میں داخل ہونے کے بعد ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو لوگ مایوس اور پریشان کن ہو کر واپس لوٹ گئے۔ محل کے اندر دونوں بیل ابھی راہداری میں آ کر رکے ہی تھے کہ ایک کمرے کے اندر سے عارب، بیوسا اور نبیتا باہر نکل آئے۔ عارب نے خفگی سے کہا، سیفون، تم ان بچوں کو اکبتانہ شہر سے کیوں اپنے ساتھ اٹھا لائے ہو؟ کیا اس طرح تمہارے کام میں رکاوٹیں نہ کھڑی ہوں گی؟ سیفون نے کہا، آپ ناراض نہ ہو، میں ایک خاص مقصد کے تحت ان کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ان کے علاوہ میں اور بھی بہت سے بچے اپنی عمارت میں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والے دور میں اگر ہماری ان کارروائیوں کی اطلاع اکبتانہ کے بادشاہ ہوشنگ کو ہو گئی اور وہ ہم پر قابو نہ پانے کے بعد اس نے لوگوں کے کہنے پر اس محل کو گرانے کا حکم دیا تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ اس محل میں اکبتانہ کے بچے بھی ہوں گے تو یہاں کے لوگ اس احتیاط کے تحت اس عمارت کو نہ گرائیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو عمارت کے گرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ عارب کے چہرے پر اطمینان اور خوشی بکھر گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے سیفون کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، سیفون، عزازیل کی قسم، میرے ذہن میں یہ بات نہ آئی تھی کہ ان بچوں سے اتنا بڑا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ تم بہت ذہین، عقل مند اور دور اندیش ہو۔ سیفون، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب میں اور میری دونوں بہنیں یہاں سے رخصت ہو جائے گی تو ہماری غیر موجودگی میں تم گناہوں اور بدی کو پھیلانے کے اس کام کو اچھی طریقے سے انجام دے سکو گے۔ ان 4 لڑکوں کو اوپر لے جاؤ اور انہیں ایک کمرے میں جمع کرتے جاؤ۔ سیفون، روبل، ازبل اور روبت بچوں کو اوپر لے گئے۔ اب چند یوم کا وقفہ دے کر وہ 4 اکبتانہ شہر کی طرف جاتے اور شہر میں گناہ اور بدی پھیلانے کا کام سر انجام دینے لگتے۔ عارب نے اکبتانہ کے ایک بوڑھے کو ملازم بھی رکھ لیا تھا جو عمارت کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ ان کے لیے بازار سے سودا سلف بھی لا دیتا تھا۔ چند یوم اور وہاں رہنے کے بعد عارب، بیوسا اور نبیتا جنوب ایران کی طرف کوچ کر گئے۔ بچوں کے لیے انہوں نے عمارت میں طلسم بھر دیا تھا اور وہ وہاں داخل ہونے کے بعد دکھائی نہ دیتے تھے۔ یوناف اور کولم ایک روز مصر کے قدیم شہر ابیدوس میں داخل ہوئے۔ وہ شہر سے باہر مرکزی قربان گاہ کے پاس آئے جو ایک بلند جگہ پر واقع تھی اور اس کے دائیں بائیں 2 بڑے معبد تھے۔ قربان گاہ کے آس پاس و اطراف میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ آج فصلوں کی افزائش کے لیے انسانی قربانی دی جانے والی تھی۔ دور و نزدیک کے سب معبدوں کے لوگ وہاں جمع تھے۔ یوناف نے قربان گاہ کے دائیں بائیں کے بڑے بڑے معبدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کولم سے پوچھا، کولم، اس قربان گاہ کے دائیں بائیں بڑی بڑی اور بلند عمارتیں کیسی ہے؟ کولم نے کہا، یہ مصر کے سب سے بڑے دیوتا ازریس اور ہوریس کے معبد ہے اور ان کی قبریں بھی ان کے اندر ہی ہے۔ یوناف نے پوچھا، کیا وہ دونوں حقیقت میں انسان تھے؟ کولم نے کہا، ہاں، تمہارا اندازہ درست ہے، لو میں تمہیں تفصیل سے ان دونوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سنو یوناف، جس طرح را دیوتا قدیم دور میں مصر کے ایک حصے کا بادشاہ تھا اور نیک ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی موت کے بعد اس کی پرستش کرنے لگے اور اس کے لیے معبد تعمیر کرنے لگے، اس طرح ازریس بھی کبھی ابیدوس کا بادشاہ تھا۔ اس وقت تو مصر پر اور کئی چھوٹے چھوٹے حکمراں بھی مسلط تھے اور مصر کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ازریس کے باپ کا نام گیب اور ماں کا نام نوت تھا۔ گیب اور نوت کے 2 بیٹے ازریس اور ساکت اور 2 ہی بیٹیاں عزیز اور نفنیس تھی۔ ازریس کی شادی اپنی بہن زریس اور ساکت کی شادی دوسری بہن نقیس سے ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، اپنی نیک اور رحم دلی کے باعث ازریس ابیدوس کا بادشاہ بن گیا اور اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہویرس رکھا گیا۔ جس وقت ازریس ابیدوس کا بادشاہ بنا اس وقت مصر کے باشندے بالکل وحشی، جنگلی اور خونخوار تھے اور اس پر متضاد یہ کہ آدم خور بھی تھے۔ ازریس نے جو گیہوں کے جنگلی پودے تلاش کیے اور اہل مصر کو کاشت و کاری کا فن سکھایا۔ ازریس کی وجہ سے اہل مصر نے آدم خوری ترک کر دی اور اپنی خوراک کے لیے اناج پیدا کرنے لگے۔ اس کے علاوہ نیک دل اور رحم کا جذبہ رکھنے والے ازریس نے مصر کے باشندوں کو درختوں کا پھل کھانا اور انگور کی شراب بنانا بھی سکھایا۔ ازریس چاہتا تھا کہ مصر کے سب لوگ ابیدوس کی طرح تہذیب کی ان برکتوں سے واقف ہو جائے، لہٰذا اس نے اپنی بہن اور بیوی ازریس کو ابیدوس کے تخت پر بٹھایا
اور خود مصر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ واپس آیا تو لوگوں نے اس کا شاندار استقبال کیا اور اسے دیوتا قرار دیا۔ اس کا بھائی ساقط جو عمر میں عزریز سے چھوٹا تھا، اس سے اس کی شہرت ہر دل عزیزی سے جلنے اور حسد کرنے لگا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی عزریز کو قتل کر کے خود ابیدوس کا بادشاہ بن کر اپنے بھائی جیسا ہر دل عزیز ہو جائے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی قوت کو خوب مضبوط اور مجتمع کر کے آس پاس کے علاقوں پر بھی قبضہ کر کے اپنی سلطنت کی حدود کو اور وسیع کرے گا۔ اپنے ان ارادوں کی تکمیل کے لیے ساقط نے سوتے میں عزریز کے بدن کا ناپ حاصل کر لیا اور اس کے مطابق اس نے ایک نہایت خوبصورت تابوت بنوا لیا۔ ایک روز جب کہ شراب کا دور چل رہا تھا اور سب لوگ مدہوش ہو رہے تھے، ساقط نے عزریز کو اس تابوت میں ڈالا اور تابوت کا ڈھکنا بند کر کے اس کے پیٹ پر پگھلا ہوا سیسا بھر دیا اور تابوت کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ جب عزریز کو اس حادثے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی زلفیں کاٹ ڈالی، ماتمی لباس پہنا اور اپنے شوہر کی تلاش کی خاطر ابیدوس سے روانہ ہو گئی۔ ادھر عزریز کا تابوت دریائے نیل سے نکل کر سمندر میں داخل ہوا اور تند تیز موجیں اسے بہا کر ببلوس کے ساحل کی طرف لے گئی۔ جس جگہ وہ تابوت آ کر ساحل سے لگا، وہاں دفتن ایک بہت بڑا درخت زمین سے نمودار ہوا اور اس درخت نے اس تابوت کو اپنے تنے میں چھپا لیا۔ دفتن وہاں کے فونیکی بادشاہ ملکاندر نے اس درخت کو دیکھا، اسے وہ درخت بہت پسند آیا اور اس نے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ کر اس کا تنا اس کے محل میں نصب کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے وہ درخت کاٹ کر محل کے باغ میں نصب کر دیا۔ اس تنے کے اندر ابھی تک وہ تابوت محفوظ تھا جس میں عزریز کی لاش تھی۔ عزریز کو خبر ہو گئی کہ اس کے شوہر کی لاش کا تابوت بہتا ہوا فونیکیوں کے ساحل پر آ لگا اور اب وہ ایک درخت کے تنے میں محفوظ ہے جو بادشاہ کے محل میں نصب ہے۔ عزیز یہ خبریں اس لیے حاصل کر لیتی تھی کہ وہ ایک بہترین ساحرہ تھی اور اپنے دور میں منتر کرنے میں وہ جواب نہ رکھتی تھی۔ بہرحال اپنے شوہر کا تابوت حاصل کرنے کی خاطر عزیز نے ایک غریب عورت کا بھیس بدلا اور اس کنویں کی منڈیر پر آ بیٹھی جو شاہی محل کے قریب تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر روتی رہتی اور جب محل میں کام کرنے والی عورتیں وہاں پانی بھرنے آتی تو عزیز ان کی زلفیں سنوارتی اور اپنے مقدس جسم کی خوشبو سے ان کے بالوں اور جسموں کو مہکاتی رہتی۔ آخر عزریز کا چرچا محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ ملکاندر کی ملکہ نے اسے محل میں طلب کیا اور اسے اپنے بیٹے کی آیا کے طور پر محل میں ملازم رکھ لیا۔ عزریز اس شہزادے کو اپنا دودھ نہ پلاتی تھی بلکہ صرف وہ اپنی انگلیاں بچے کو چسا دیتی اور بچہ آسودہ مطمئن ہو جاتا تھا۔ ایک دن ملکہ نے بچے کو عزریز کی انگلیاں چوستے دیکھ لیا۔ تب عزریز نے ملکہ سے اپنی اصلیت اور مصیبت و دکھ کی ساری داستان کہہ دی۔ ساتھ ہی اس نے ملکہ سے درخواست کی کہ درختوں کا وہ تنا جو محل میں نصب ہے اس کے حوالے کر دیا جائے کہ اس کے اندر اس کے شوہر کی لاش ہے۔ بادشاہ ملکاندر اور ملکہ دونوں اس پر رضامند ہو گئے اور درختوں کا وہ تنا انہوں نے عزریز کے حوالے کر دیا۔ عزریز نے تنے کے اندر سے وہ تابوت نکال لیا جس کے اندر اس کے شوہر عزریز کی لاش تھی اور پھر اس تابوت کو کشتی میں رکھ کر مصر کی طرف روانہ ہو گئی۔ عزریز نے مصر پہنچ کر دریائے نیل کے کنارے بوتوں کے مقام پر اپنی کشتی کو روکا اور پھر کشتی کو وہیں چھوڑ کر اپنے بیٹے حویرش کو بلانے کے لیے بھاگی تاکہ تابوت کھول کر اندر سے عزریز کی لاش نکالی جائے۔ جس وقت تو عزریز تابوت لے کر مصر پہنچی اس وقت تو رات ہو رہی تھی اور جب وہ تابوت کو کشتی میں چھوڑ کر اپنے بیٹے حویرش کو بلانے گئی اس وقت تو عزریز کے چھوٹے بھائی اور اس کے رقیب و حاسد ساقط کا ادھر سے گزر ہوا۔ چاندنی رات میں ساقط نے وہ تابوت پہچان لیا جس میں اس نے ابیدوس کے بادشاہ اور اپنے بڑے بھائی کو بند کیا تھا۔ وہ فوراً اس تابوت کی طرف لپکا اور اپنی بہن اور عزریز کی بیوی کے لوٹنے سے پہلے اس نے تابوت کھولا، عزریز کی لاش کے 14 ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ تھوڑی دیر بعد عزریز اپنے بیٹے حویرش اور اپنی بہن نفتیس جو اپنے بھائی ساقط کی بیوی بھی تھی کہ ہمراہ وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے بڑی محنت اور جاں فشانی سے عزریز کے جسم کے ٹکڑے ایک جگہ جمع کیے اور پھر تینوں نے عزریز کی لاش پر بین کرنے اور رونے لگے۔ روتے روتے وہ رات دیوتا سے رحم کی التجائے بھی کرنے لگے۔ آخر رات دیوتا کا ایک پجاری اور ایک معتقد آیا، اس کا نام انوبیس تھا۔
اس نے ارزیس، نفتیس اور حویرس کی مدد سے ازریس کے ٹکڑوں کو جوڑا۔ پھر انوبیس نے، جو ایک بڑا طلسم گر بھی تھا، ازریس کے جسم کو سحری ہوا دی، جس سے ازریس دوبارہ زندہ ہو گیا۔ پھر حویرس نے ساقط سے اپنے باپ کا انتقام لیا اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ ان واقعات و حادثات کی بنا پر ازریس اور حویرس دونوں باپ بیٹا نیکی کے دیوتا کہلائے۔ ارزیس اور نفتیس نیکی کی دیویاں کہلائی، ساقط بدی کا اور انوبیس زندگی اور موت کا دیوتا کہلایا۔ کولم ذرا رکی، پھر اس نے یوناف سے کہا، یہ ہے وہ داستان جو ازریس اور حویرس دیوتاؤں سے منسوب ہے۔ یوناف کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کولم نے کہا، یوناف اب قربان گاہ کے پاس چلے کہ قربانی شروع ہونے والی ہے۔ دونوں قربان گاہ کے پاس جا کھڑے ہوئے، جو ایک اتھلے اور گول منڈیر والے کنویں کی صورت میں تھی۔ اس کے اوپر 3 بلدیاں آپس میں ملا کر بندھی ہوئی تھی، اور جہاں تینوں لکڑیاں کی بلدیاں آپس میں ملتی تھی، وہاں سے ایک رسہ قربان گاہ کے کنویں میں اندر کو لٹک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قربان گاہ کے کنارے رکھی نشستوں پر مصر کا بادشاہ زوسر اور اس کا وزیر امہوتپ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک شخص جو اپنے چہرے پر گیدڑ کا چہرہ لگائے ہوئے تھا اور جسم پر بھی اس نے گیدڑ ہی کی کھال پہن رکھی تھی، ایک ایسے آدمی کو وہاں لایا جس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں بندھی ہوئی تھی۔ پھر زوسر کے حکم پر اس آدمی کو رسے سے باندھ کر قربان گاہ کے اس گڑھا نما کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ یوناف نے دیکھا ان گنت بڑے بڑے اور زہریلے سانپ کنویں میں پھنکار رہے تھے۔ جو ہی قربان کیے جانے والے آدمی کو قربان گاہ کے کنویں میں لٹکایا گیا، اسے کنویں کے ان بھیانک سانپوں نے ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ منڈیروں پر کھڑے پجاری دعائیں گا رہے تھے۔ جب اس قربان کیے جانے والے آدمی کے جسم کو چیر پھاڑ کر اس کے جسم سے اس کا دل، پھیپڑا اور اتڑیوں کو نکال کر ایک قریبی کھیت میں دفن کر دیا گیا، پھر اس کھیت میں علامتی برکت کے طور پر زوسر نے ہل چلا دیا، اور پھر قربان کیے جانے والے اس آدمی کا خون اس کھیت میں چھڑک دیا گیا اور اس کے جسم کے دوسرے اعضاء ایک علیحدہ جگہ دفن کر دیے گئے۔ اس طرح اس قربانی کی تکمیل ہو گئی۔ قربانی کی رسم کے بعد یوناف نے کولم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کولم، اب تم یہاں سے اپنے معبد کی طرف چلی جاؤ۔ میں یہاں سے منفس کا رخ کروں گا اور وہاں ان فوق البشر قوتوں کا سراغ لگا کر ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گا جن کی وجہ سے قدیفس زخمی ہوا اور جنہوں نے اسے احرام کے طلسمی عفریت کا دوبارہ سامنا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں فارس کے شہر اکبتانہ کا رخ کروں گا۔ کولم نے تجسس اور جستجو سے پوچھا، لیکن تم یافان اور اریشیا کا کیا کرو گے؟ تم نے ان دونوں کے مسکن میں جا کر نہ صرف ان دونوں کو ذکر پہنچائی ہے بلکہ ان کے مسکن کو آگ لگا کر خاکستر بھی کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو بہتر طور پر مسلح کر کے تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ میرا ان دونوں سے متعلق تمہارے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ ان دونوں کی طرف سے بے حد محتاط اور چوکنے رہو۔ پھر اس نے مزید بتایا، سنو، جہاں یافان نقیب بغاوت اور سرگشتہ و ویران کر دینے والا طلسم گر ہے، وہیں سیاہ زندہ مرقع ابلیسی خد و خال کا پیکر اور سفالین کا سر اولین بھی ہے۔ وہ بوڑھے باریک بین صورت جیسا دانا اور بوڑھا ہو جانے کے باوجود ایک جری، بے خوف، بے خطر آدمی ہے۔ وہ عبد الصنم جب اپنے انتقام پر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابلیس کے منہ سے لگام نکل گئی ہو۔ اس سے محتاط رہنا، اگر کبھی تم اس کے قابو میں آ گئے تو وہ غاروں کے اندھیروں اور بغولوں کے اندر اڑتے رہے گزاروں کی طرح تم پر وارد ہوگا اور تمہارے چہرے پر وقت کی بدترین اور المناک داستان مرقوم کر کے تمہاری زیستوں کو داغدار کر جائے گا۔ دوسری طرف اریشیا بھی بڑی مرد و مار قسم کی لڑکی ہے۔ وہ دلکش و اسرار خیز رعنائی و لطافت و سرمدی وجود کے اسرار جیسا حسن رکھنے والی لڑکی ضرور ہے، پر اس کے بین السطور وہ اپنا انتقام لینے میں افکار و حوادث کی شور انگیزی، موت کی کف اڑاتی موج، دست و قضا کی سیاہ آندھی اور فلاقت و ناداری کا سرخ و سیلاب ہے۔ اریشیا اپنی حریفانہ کشمکش میں بغولوں سے طوفان بن جانے والی لڑکی ہے۔ یاد رکھو، وہ دونوں باپ بیٹی کسی مناسب موقع پر ضرور تم سے ٹکرا کر تم پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ اور سنو یوناف، اپنی زندگی کے برہم و پریشان اور رقصہ و جولا دنوں سے اگر کبھی فرصت ملے تو رات دیوتا کے محبت میں مجھ سے ضرور آ کر ملنا۔ یوناف نے کہا، اگر قدرت نے کبھی مہلت دی تو ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد یوناف ابیدوس شہر میں کولم سے رخصت ہو گیا۔ اس کا رخ اب سقارہ کے میدانوں کی طرف تھا۔
پر عذاب شب کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ سورج سے محروم آسمان پر مشرق کی طرف سے روشنیاں ایک تعجیل سے ترارے بھرنے اور چھلانگیں لگانے لگی تھی۔ رات کی نیندوں کا واہمہ اور اندھیرے کی بیداری کا مجاہدہ ختم ہو گیا تھا اور دن کی محنتوں کا ثمر شروع ہو رہا تھا۔ پرندوں کے غول اپنے فکروں میں غلطاں مہر و مروت کے گیت گاتے شاداں و فرحاں اپنے آشیانوں سے نکل کر روزی کی تلاش میں رواں دواں ہو گئے تھے۔ پھر مشرق سے سورج طلوع ہوا اور آگ کے ایک گولے کی شکل میں ابھرنے لگا۔ غیر متشکل سائے لرزنے لگے اور ان کی صورت گری ہونے لگی۔ ایسے میں یوناف سکارا کے میدانوں میں کسانوں کی بستی میں داخل ہوا اور سیدھا قبط کے مہمان خانے کی طرف گیا۔ اس وقت تو بوڑھا قبط مہمان خانے سے باہر نکل رہا تھا۔ یوناف اس کے پاس رکا اور اس سے پوچھا، میرے بزرگو، کیا اس بستی کا مہمان خانہ یہی ہے؟ قبط نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بستی کا مہمان خانہ تو یہی ہے، پر تمہیں کس سے ملنا ہے؟ یوناف نے کہا، میں قبط نام کے اس بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں جو اس مہمان خانے کا نگراں ہے۔ بوڑھے قبط نے خندہ پیشانی سے کہا، قبط تو میں ہی ہوں، آؤ اندر آ کر بیٹھو اور کہو تم نے کیا کہنا ہے۔ قبط نے یوناف کو ایک کمرے میں لا کر بٹھایا، پھر اس سے پوچھا، کس غرض کے تحت تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ یوناف نے غور سے قبط کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے ذہن میں دو ایسے نوجوانوں کی کچھ یادیں ہیں جن کے نام قدیفس اور افریدوش ہو؟ قبط کے منجھے دھلے اور ملائم چہرے پر لمحہ بھر سکون درہم برہم کر دینے والے جذبے چھا گئے۔ پھر اس نے کرب اور بجھے ہوئے شعلے کی طرح اداس اور غم زدہ لہجے میں کہا، آہ افریدوش اور قدیفس، وہ دونوں بدقسمت جوان اموتب کے بنائے اس طلسم احرام کے اندر سے دولت نکالنے کے لیے رات کے وقت تو اسی بستی کے بھٹیار خانے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تھیبس شہر کی طرف جانے والے مسافر ظاہر کیے تھے، پر ہائے حیف، وہ مسافر نہ تھے۔ وہ دونوں بڑے ہڈیالے اعضاء والے مضبوط جوان تھے۔ ان کے ہوش و حواس اور جوش و جذبوں پر احرام کی دولت بھوت بن کر سوار تھی۔ ان کے نفس مجہول نے قرب و بات کے سارے فاصلے مٹا کر ان کی زیرکی، دانائی، فراست و رعونت و شرکشی اور ان کی ذکاوت و ذہانت پر خواری و خرابی طاری کر رکھی تھی۔ میں نے بستی کے بھٹیار خانے میں انہیں احرام سے پہلو تہی کرنے کی زوردار تنبیہ کی، لیکن انہوں نے میری بات اور نصیحت کو بے حرارت اور بے حلاوت جانا۔ رات کی تاریکی میں وہ احرام کی طرف گئے اور گھپ اندھیرے میں اموتب کے طلسمی افریت نے ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ افریدوس تو اس افریت کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن جس وقت وہ افریت قدیفس پر حملہ آور ہوا اس وقت میں اپنی بستی کے کچھ جوانوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس طرح قدیفس بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ زخمی تھا، میں اسے مہمان خانے میں لایا، پھر ایک روز وہ اچانک ہی کچھ بتائے بغیر یہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے متعلق بڑا فکر مند اور پریشان تھا۔ قبط نے ذرا رک کر پھر کہا، اے اجنبی نوجوان، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ یوناف نے کہا، میرا نام یوناف ہے اور زخمی ہو کر اس مہمان خانے میں آنے والا قدیفس میری بیوی کا بھائی تھا۔ اے میرے بزرگوں، کیا قدیفس کے دوست افریدوش نے اموتب کے طلسمی افریت کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد فوق البشری حیثیت اختیار کر لی تھی؟ قبط نے کہا، اے یوناف، تمہارا کہا درست ہے۔ جو شخص اس طلسمی افریت کے ہاتھوں مارا جائے وہ فوق البشری حیثیت اختیار کر کے خود بھی اس احرام کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ ہاں، جو کوئی اس افریت کے ہاتھوں صرف زخمی ہو تو وہ فوق البشری حیثیت اختیار نہیں کرتا۔ اب تک 3 جوان جو اس طلسمی افریت کے ہاتھوں مارے گئے وہ فوق البشری حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک افریدوش ہے۔ فوق البشری حالت میں داخل ہو جانے والے ان تینوں جوانوں نے احرام کے ارد گرد سقارہ کے میدانوں میں واقع کسانوں کی بستیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب تک وہ 10 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں اور زیادہ تر عورتیں اور لڑکیاں ان کی ہوس اور خونخواری کا شکار ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے اب آس پاس کی بستیوں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا ہے۔ اموتب نے اس احرام میں نہ جانے کیسا طلسم ڈال دیا ہے کہ وہ ایک افریت کی صورت میں احرام کی طرف جانے والوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور کوئی اب تک اس پر قابو نہیں پا سکا۔ یوناف نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، قبط میرے بزرگوں، میں اموتب کے احرام کے اس طلسمی افریت اور فوق البشری حالت میں چلے جانے والے ان تینوں جوانوں سے نپٹ کر ان کا خاتمہ کر دوں گا۔
تم عنقریب دیکھو گے میں ان پر قابو پا لوں گا اور سقارہ کے میدانوں کی بستیوں کو ان کے خوف و ہراس سے نجات دلاؤں گا۔ بوڑھے قبطیوں نے خوف زدہ انداز میں کہا، احرام کے اس طلسمی عفریت کو ختم کرنا تو ناممکن ہے، کیونکہ اموتپ نے احرام کے اندر کوئی ایسا پیچیدہ اور الجھا ہوا طلسم بھر دیا ہے جس پر قابو پانا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ تاہم احرام کے عفریت کے ہاتھوں فوق البشر حیثیت اختیار کر جانے والے تینوں جوانوں کا اگر تم خاتمہ کر دو تو یہ سقارہ کی ان بستیوں پر تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا اور یہاں کے لوگ تمہارے ممنون ہوں گے۔ یوناف نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو وہ کب ان بستیوں کی طرف آتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ قبط نے کہا، میرے خیال میں وہ رہتے تو احرام کے اندر ہی ہے، لیکن بستیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کا کوئی وقت تو مقرر نہیں۔ تاہم اگر تم ان کو ختم کر سکتے ہو تو تمہیں کچھ دن یہاں رک کر ان کے نمودار ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس مہمان خانے میں تم جب تک چاہو قیام کر سکتے ہو۔ یوناف نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر میں یہاں رک کر ان کا انتظار کروں گا۔ قبط تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، تو پھر تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ پھر وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔ قبط کے جانے کے بعد ابلیکا نے یوناف کی گردن پر اپنا لمس ظاہر کیا، ساتھ ہی اس کی تنبیہ کرتی ہوئی آواز سنائی دی، یوناف تم ان 3 جوانوں سے ضرور نپٹ لو جو احرام کی طلسمی عفریت کے باعث فوق البشری حالت میں ان بستیوں کے لوگوں کے لیے ذلت و عذاب بنے ہوئے ہیں۔ پھر تم احرام کے اندر اموتپ کی طلسمی عفریت کا بھی سامنا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ احرام کے اندر وہ ایک گہرا اور الجھا ہوا طلسم ہے جس کا جال اموتپ جیسے ماہر طلسم گر نے بن رکھا ہے۔ اگر تم نے احرام کے اس عفریت کو زیر کر بھی لیا تب بھی یہ کام تمہاری ذات کے لیے تکلیف دہ ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں اموتپ بھی تمہارے دشمنوں کی اگلی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا لمحہ آ گیا کہ آریب، بیوسا اور نبیتا، یافان، اریشیا اور اموتپ نے تمہارے خلاف اتحاد کر لیا تو تم اپنے آپ کو نئے اور اذیت دہ حالات میں محسوس کرو گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ فی الوقت تم خاموش رہو اور احرام کے اس عفریت سے متعلق کوئی عملی قدم نہ اٹھاؤ۔ پھر جب کبھی حالات درست ہو تو احرام کے عفریت سے بھی نپٹ سکتے ہو۔ یوناف نے کہا، میں تو فیصلہ کر چکا تھا کہ چند دن یہاں رک کر میں احرام کے اندر اموتپ کے اس طلسمی عفریت سے بھی نپٹتا جاؤں گا، پر اب تم کہتی ہو تو میں اس کے خلاف حرکت میں نہیں آتا، صرف ان فوق البشر بن جانے والے جوانوں کا خاتمہ کر کے یہاں سے اکبتانہ شہر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ کیا اس دوران اور اس مہمان خانے میں قیام کے دنوں میں تم میرا ایک کام کرو گی؟ ابلیکا نے بڑے پیار اور رغبت سے کہا، تم میرے ساتھ اس قدر و عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیوں بات کرتے ہو؟ تم حکم دینے کے انداز میں مجھے یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ میرا یہ کام کر دو۔ اچھا کہو، کیا کام ہے؟ یوناف نے کہا، یہ معلوم کرو کہ یافان اور اریشیا دریائے نیل کے اندر اپنے مسکن کے جل جانے کے بعد اب کہاں اور کس طرف گئے ہیں، تاکہ میں ان کی طرف سے محتاط رہوں اور اگر ضرورت درپیش ہو تو ان کے خلاف حرکت میں آ سکوں۔ ابلیکا نے کہا، میں عنقریب تمہیں بتاؤں گی کہ یافان اور اس کی حسین بیٹی اریشیا دونوں کہاں ہیں۔ پھر اس نے ذرا رک کر کہا، یوناف میرے خیال میں یافان اور اریشیا کسی ایسی محفوظ جگہ چلے گئے ہیں جہاں چند روز تک سستانے کے بعد وہ پھر تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے، اور وہ ہر صورت میں ایک بار اپنے آپ کو تمہارے مقابلے میں کامیاب اور سرخرو دیکھنا چاہیں گے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ تمہارے خلاف آزمائیں گے۔ ابلیکا خاموش ہو گئی کیونکہ بوڑھا قبط تو یوناف کے لیے کھانا لے کر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ پھر یوناف مہمان خانے کے اس کمرے میں بیٹھا کھانا کھانے لگا۔ مصر کے شمال اور ایران کے مغرب میں دجلہ و فرات کے 2 آبا کے اندر اور آس پاس عربوں کی 4 بڑی حکومتیں تھیں، ایک سومیری، دوسرے اقادی، تیسرے آشوری اور چوتھے ایلالی۔ سومیر 2 آبا کے جنوب میں تھے، اور جس طرح مصری اپنے بادشاہ کو فرعون کہہ کر پکارتے تھے، اسی طرح سومیری اپنے بادشاہ کو پادسی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کا مرکزی شہر جہاں ان کا پادسی رہتا تھا اریدو تھا۔ ان کے دیگر بڑے بڑے شہر لواسا، اسین، خفا، اروق، ار، گلاش، نپور، کش اور عبید تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کا پادسی امور سلطنت خدا کی مرضی کے مطابق سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح پادسی ایک طرح کے مطلق العنان بادشاہ تھے۔ عراق کے 2 آبا کے اندر سومیریوں کے شمال میں اقادی سلطنت تھی۔ ان کا مرکزی شہر اقاد تھا۔ ان کے دوسرے بڑے بڑے شہر کینس، سپار اور بابل تھے۔ اپنے مرکزی شہر اقاد کی نسبت سے یہ لوگ اقادی کہلاتے تھے۔
اقادیوں کے شمال میں آشوری سلطنت تھی، ان کا مرکزی شہر آشور تھا، دیگر بڑے بڑے شہر نینوا، کلہ تھے۔ علب کے صحراؤں سے نکل کر پہل یہ لوگ بابل کے آس پاس بیٹھ گئے، پھر یہاں سے بھی ترک وطن کر کے شمال کی طرف بڑھے اور شمال کے وسیع علاقوں پر اپنی سلطنت قائم کر لی۔ ان کے مرکزی شہر اور ان کے سب سے بڑے دیوتا کا نام بھی آشور تھا۔ وہ خدا کو بھی یہ لوگ آشور کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ لوگ زراعت پیشہ تھے، لیکن جن علاقوں میں آ کر وہ آباد ہوئے وہ چونکہ بابل کی طرح زرخیز اور شاداب نہ تھے، اس لیے انہوں نے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ ہر سال موسم بہار میں یہ ہمسایہ ممالک میں لوٹ مار، قتل و غارت کرتے اور جو لوگ ان کے ہاتھوں اسیر ہوتے انہیں غلام بنا لیتے اور ان سے محنت و مشقت کا کام لیتے۔ ان کی تعداد چونکہ کم تھی اور ان کے مقبوضہ علاقے بہت وسیع تھے، لہٰذا اپنی مفتو اقوام کو مطیع رکھنے کے لیے یہ ان کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے۔ ان کے مغرب اور جنوب مغرب کی طرف قدیم ہتی قوم آباد تھی اور ان کے شمال میں پرانی کاسی قوم آباد تھی۔ ان کے مشرق میں کوہستان زاگروس کے اس پار شمالی ایران کی طاقتور سلطنت تھی جس کا بادشاہ ان دنوں ہوشنگ تھا۔ آشوری شروع میں مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور ان کا سردار قبیلے کا جادوگر ہی ایک طرح سے ان پر حکومت کرتا تھا۔ ہاں، ضرورت پڑنے پر یہ لوگ اپنے مرکزی شہر آشور کے حکم پر ہر کام کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک طاقتور سلطنت کی شکل بہت بعد میں اختیار کی۔ اس علاقوں میں عربوں کی چوتھی بڑی سلطنت ایلام تھی۔ اس کا مرکزی شہر شوس تھا۔ سلطنت کے مغرب میں دریائے دجلہ تک، مشرق میں ایران کے تھوڑے سے حصے تک، شمال میں اس شاہراہ تک جو بابل سے ہمدان کی طرف جاتی ہے، اور جنوب میں خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ مرکزی شہر شوس کے علاوہ ان کے دوسرے بڑے شہر مادہ، کترومی، اہواز اور خائدالو تھے۔ آسمان پر ستارے رخصتی ہنسیاں اڑا رہے تھے، صبح طلوع ہو رہی تھی، کائنات کی ہر شے کی آنکھوں میں مسکراہٹ بکھرنے لگی تھی۔ ایسے میں آشوری عربوں نے کوہستان زاگروس کے سلسلوں کو عبور کیا اور شمالی ایران میں قوم ہات کی سلطنت کے حدود میں داخل ہوئے۔ ان کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا اور وہ اپنے ایک سردار یخلا کی سرکردگی میں کوہستانی سلسلے سے نکل کر لوٹ مار کی غرض سے سلطنت اکبتانہ کے حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ ثروت و دولت کے متلاشی آشوری عرب آہو کے جھونکوں، قہر کے پھیلے پردوں، طوفانی رات کی ٹھٹرا دینے والی یک بستگی کی طرح اکبتانہ کی حکمراں قوم کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے ایران کی سرزمین میں اپنی غیر فانی عمل اور مرگ آخری رقص کی ابتدا کر دی تھی۔ ان کے حملوں میں موت کی وسعت اور پنہائی اور مرگ کی حرارت و توانائی تھی۔ جن ایرانی بستیوں پر آشوریوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کی تھی، ان کے مکینوں نے اپنا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انہیں بری طرح ناکامی ہوئی تھی۔ آشوری ان گنت صدیوں کی تاریکی وقتوں کے سیلاب کی طرح قوم کی تقدیر کو سرنگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اپنے سامنے آنے والے ہر ایرانی کو انہوں نے خون بدامہ اور خون آلود کر دیا۔ انہوں نے قوم کی بستیوں کو موت کی داد دی، وہاں آگ اور سیلاب کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے پس پردہ کوئی ساحر کام کر رہا ہے۔ وہ اپنے سامنے جمنے والی ہر قوت کو خاک میں لتھڑاتے، خون میں نہلاتے، اپنے سردار یخلا کی سرکردگی میں فتح و نفرت کرنوں اور ایک ہنگامہ و ازدحام کی طرح آگے بڑھتے رہے۔ ایسا لگتا تھا وہ کوئی اساطیری وجود رکھتے ہیں جس کا سد باب ممکن نہیں۔ آشوریوں نے قوم ہات کے جوانوں پر روح کی پژمردگی طاری کر کے ان کے آغاز و انجام اور ان کے امروز و فردہ کو تخریب و تباہی کا مرکز بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایرانی بستیوں اور قصبوں کو لوٹ لوٹ کر وہ ہاتھ آنے والا مال اور نقدی و جواہرات کوہستان زاگروس کے اندر اپنے خاص دستوں کی زیر نگرانی محفوظ کرنے لگے۔ شمالی ایران کی قوم ہات کا بادشاہ ہوشنگ اکبتانہ شہر میں اپنے قصر کے اندر اپنے اراکین سلطنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے سامنے ایک جوان لڑکی بیٹھی اور غنوں کی سریلی دھن کی طرح گا رہی تھی۔ گانے والی وہ لڑکی تابندہ صدف کسی جوان نشاط آفری لمس جیسی دلفریب، روشنی کے آنچل جیسی پرکشش، زعفرانی نیلی لہروں جیسی حسین اور شاداں تھی۔ اپنے دامن میں قیامت اور نغموں کی حلاوت لیے جب وہ لڑکی خاموش ہو گئی
تو قصر ہوشنگ میں ایک مصاحب داخل ہوا اور دست بستہ ہو کر ہوشنگ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے بادشاہ، اغبطانہ کے کچھ شہری فریاد لے کر آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہوشنگ نے گہرے سکون اور مسکراہٹ سے کہا، ان سب کو اندر لاؤ۔ وہ مصاحب احتراماً جھکا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوشنگ کے اس قصر میں کچھ لوگ داخل ہوئے جن کی رہنمائی ایک بوڑھا کر رہا تھا۔ وہ قریب آئے تو ہوشنگ نے پوچھا، تم لوگ کس کے خلاف اور کیسی فریاد لے کر آئے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ اغبطانہ کے شمالی مغرب حصے کے رہنے والے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا شمال کی طرف سے ایک عفریت ہم پر وارد ہوتا ہے، اور یہ 2 سیاہ رنگ کے خوفناک بیل ہیں جن پر 2 ایسے جواں اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں سوار ہوتی ہے جو کچھ عرصہ قبل اپنے مکان میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں جلا کر مار دیے گئے تھے۔ سیاہ بیلوں پر سوار یہ چاروں خون بہاتے ہیں، لوگوں کے اندر قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرتے ہیں اور معصوم بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب تک وہ ان گنت لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر 20 بچوں کو شہر سے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہوشنگ نے چونک جانے والے انداز میں پوچھا، بیلوں کی صورت میں یہ عفریت اور ان پر سوار وہ چاروں میاں بیوی جو مر کر بدروح کی صورت اختیار کر چکی ہے، کہاں اور کس طرف سے آتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، اے مالک، اغبطانہ کے شمار میں ندی کے کنارے کسی نے ایک محل تیار کیا ہے۔ وہ دونوں بیل جو سیاہ رنگ کی بدحیت ہیولوں جیسے ہے اس محل سے نکلتے ہیں اور ندی پار کر کے رامتے ہوئے اغبطانہ شہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان دونوں بیلوں پر چاروں سوار پہلے قتل و غارت گیری کرتے ہیں اور پھر معصوم بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پر اب انہوں نے اپنے کام کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ اب وہ عصمتوں کو تار تار کرنے لگے ہیں، مکانوں کو منہدم اور خلیانوں کو آگ بھی لگانے لگے ہیں۔ ان بدحیت بیلوں کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکلتا ہے، اور کوئی ان پر یا ان پر سوار چاروں میاں بیوی پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن انہیں چھوا نہیں جا سکتا۔ اے مالک، ہم نے کئی بار ان بیلوں کا تعاقب کیا لیکن اس محل میں داخل ہونے کے بعد وہ دکھائی نہیں دیتے، اور ان بچوں کو وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ کبھی کبھار ان بچوں کی آوازیں تو اس محل سے سنائی دیتی ہے، پر بچے وہاں دکھائی نہیں دیتے۔ اب اس محل کا ایک چوکی دار بھی ہے جو اغبطانہ ہی کا ایک غریب آدمی ہے، اسے وہ لوگ معقول معاوضہ دیتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ اس محل میں 4 میاں بیوی رہتے ہیں جو کہ فوق البشری انسان لگتے ہیں۔ وہ خود ان سے خوف زدہ ہے لیکن ان کی خدمت اس خدشے کے تحت کر رہا ہے کہ انکار کی صورت میں وہ کہیں اسے اور اس کے اہل خانہ کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے وہ بیچارہ ان کے لیے بازار سے ضرورت کی اشیاء خرید کر بھی لے جاتا ہے۔ اے آقا، ہم نے کئی بار ارادہ کیا کہ اس عمارت ہی کو گرا دے جس میں سے وہ بیل سوار بدروہیں نکل کر اغبطانہ کے شہروں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ چاروں بیلوں پر سوار ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ زندہ انسان ہو اور معمول کی زندگی بسر کرتے ہوں، لیکن انہیں چھوا نہیں جا سکتا۔ ایسا لگتا ہے وہ چاروں ظاہر اجل اور لوگوں کی قسمتوں کے مالک بن گئے ہو۔ وہ ان چاروں کی تعریف ایک غایت و انتہا درجے کا غلو اور مبالغہ لگتا ہے، لیکن ان کے خلاف ہماری ہر کوشش، ہر سعی ناکام ہوئی ہے، اور وہ چاروں ہمیں تخیل سے ماورا مگر قلب و نظر رکھنے والی باطل تہذیب کی تخلیق لگتے ہیں۔ آج مجبور ہو کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ان کے مقابلے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم غریبوں کے خلاف ان کی ستم آرائیاں اور حشر سامانیاں بند ہو جائے۔ بوڑھے کی گفتگو کے جواب میں ہوشنگ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہی مصاحب جو ان فریادیوں کو لایا تھا ایک بار پھر اندر آیا اور ہوشنگ سے کہا، اے آقا، مشرقی سرحدوں کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک سرکردہ ایک جوان بھی ہے جو مشرقی سرحدوں سے متعلق کوئی اہم مگر بدترین خبر آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ ہوشنگ نے چونک جانے والے انداز میں کہا، اسے فوراً اندر لے آؤ۔ مصاحب تھوڑی دیر بعد ایک جوان کو اندر لایا جو ہوشنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہوشنگ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا مصاحب کہہ رہا تھا کہ تم مغربی سرحدوں کی طرف سے آئے ہو، کہو تم نے کیا کہنا ہے؟ اس جوان نے کہا، اے بادشاہ، کوہستان زاگروس کو پار کر کے خوخار آشوری ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ وہ رسم دار، شور فغا، خوفناک شام اور ماتمی ستاروں کی طرح ہمارے اندر گھس آئے ہیں۔ وہ دہکتی آگ، صحرائی سموم کی ویرانی اور چنگھاڑتے اہرمن کی طرح تبل و دف بجاتے قتل و غارت اور لوٹ مار پر اتر آئے ہیں۔ ان کے حملوں میں فطرت کی سی ضبطی ہے،
ان کے سامنے عورتیں اپنا دامن جھاڑ کر بین کر رہی ہے اور وہ رو رہی ہے کہ کب یہ عذاب ان کے سروں سے ٹلے گا۔ اے بادشاہ، آشوری ہماری سرزمین میں باطل تہذیب، قبر و کسی تاریکی اور دامن شب کی طرف پھیلتے ہوئے لوگوں کی سانسیں کاٹ رہے ہیں۔ کاش کوئی انہیں روکتا، کوئی اپنے حیات بخش و خلیانوں کی ان سے حفاظت کرتا۔ انہوں نے ہمارے ہر جوان کو بیڑیا پہنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آہ نہ جانے اور کب تک تکبر گزیدہ آشوری اس رزم میں ہماری رگوں کا لہو نچوڑتے رہیں گے۔ ہوشنگ کی رگ حمیت سلگ اٹھی۔ اس نے اپنے جسم کی پوری قوت سے چیختے ہوئے کہا، قسم آسمانوں کے ستاروں کی، ہم حملہ آور آشوریوں کی حالت برگ آوارہ سنسان، ساغر اور افق در افق پھیلے اندھیروں جیسی کر دیں گے۔ پھر ہوشنگ نے قصر میں موجود اپنے مصاحبوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ آشوریوں کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ میرے بعد تم لوگ کسی آزمودہ کار ساحر کو بلا کر ان 2 بیلوں کی افریت سے نپٹ لینا۔ پھر وہ قصر سے باہر چلا گیا۔ ہوشنگ نے آشوریوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق و رفتاری کے ساتھ کوہستان زاگروس کی طرف کوچ کیا۔ آشوریوں کی لوٹ مار، ان کی پیش قدمی اور یلغار اور ترک تاز کو کم کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک نائب کی کمانداری میں اپنے لشکر کا ایک حصہ ہر اول کی طور پر برق و رفتاری سے آشوریوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ آشوریوں نے بڑی دانش مندی اور پیش بینی سے کام لیا۔ انہوں نے فوراً ہوشنگ کے ہر اول پر ایک خونی طوفان کی طرح حملہ کر دیا اور اسے تحقیق کر دیا۔ پھر اکبتانہ کی سلطنت پر یلغار کر دی۔ اس کے باعث جو کچھ مال و متاع، نقدی اور جانور ان کے ہاتھ لگے تھے، انہیں سمیٹ کر وہ کوہستان زاگروس عبور کر کے اپنی سرزمین آشوریہ کی طرف لوٹ گئے۔ ہوشنگ جب اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان زاگروس کے دامن میں اپنی بستیوں کی طرف آیا تو اس نے دیکھا ساری بستیاں لٹ چکی تھی، لوگ در بدر ہو چکے تھے اور اس کے ہر اول دستے کے جوانوں کی لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ ہوشنگ کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ وہ کوہستان زاگروس کو عبور کر کے آشوریوں پر حملہ آور بھی نہ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ آشوری حملہ آور ہونے میں آتش تر اور بحر پر قہر، جان دینے میں ظلم و جمول، دشمن کے لیے موجوں کی مانند بے زنجیر ہونے کے علاوہ شوریدہ جنو خیز اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے سوکھے دلوں کے لیے نمی اور شہد و شکر تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کوہستان زاگروس کو عبور کر کے آشوریوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو وہ شوق و شنگ وحشی عرب اس کے لیے آشوب و ننگ بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا ہوشنگ نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز میں رک کر اجڑی ہوئی بستیوں کو از سر نو تعمیر کی۔ پھر وہ اپنے دارالحکومت اکبتانہ کی طرف لوٹ گیا۔ آشوریوں کے اکبتانہ کے وسیع اور طاقتور سلطنت پر کامیاب حملہ اور پھر ہوشنگ کی بے بسی اور ناکامی دیکھ کر آشوریوں کے ہمسایہ اکادی مملکت کا بادسی بادشاہ، جس کا نام ماستو تھا، لرز گیا۔ اسے یہ وہم اور خدشہ ہو گیا کہ وہ آشوریوں کا سب سے قریبی ہمسایہ ہے اور اگر آشوریوں نے کبھی ہوشنگ کی طرح اس پر حملہ کر دیا تو یقیناً اس کی سلطنت کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا اس امر پر مشورہ کرنے کے لیے اس نے اپنے سارے دور و نزدیک کے مصاحبوں کو اپنے مرکزی شہر عقاد میں طلب کیا۔ جس روز سب لوگ عقاد شہر میں ماستو کے محل میں جمع ہوئے تو ماستو نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، رفیقان من، میں نے تم لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے کہ آشوریوں سے متعلق تم لوگوں سے مشورہ کروں۔ یہ خبر تم لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی کہ آشوریوں نے اکبتانہ کی سلطنت پر ایک خون خشک کر دینے والا کامیاب حملہ کیا ہے اور اس جنگ میں ان کے ہاتھ بہت کچھ لگا ہے اور ان کے مقابلے میں اکبتانہ کا بادشاہ ہوشنگ بالکل بے بس نظر آیا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں آشوری ہمارے ہمسائے ہیں، اگر انہوں نے ایسا ہی حملہ کبھی ہم پر بھی کر دیا تو ہم اسے شاید برداشت نہ کر سکیں گے۔ عقاد شہر کے اس محل میں بیٹھے ایک بوڑھے نے ماستو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، آشوری ہمارے عرب بھائی ہے اور وہ ہم عربوں پر حملہ آور نہ ہوں گے، بلکہ ان کی وجہ سے اکبتانہ والوں کو بھی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ دجلہ و فرات کے دوآبا میں کسی عرب مملکت پر حملہ آور ہو۔ ماستو نے کہا، اگر آشوریوں نے عرب ہونے کے ناطے کو پس پشت ڈال کر ہم پر حملہ کر دیا تو پھر؟ اس بوڑھے نے کہا، ایسا کوئی وقت تو آیا تو پھر دیکھا جائے گا۔ ماستو نے کہا، دیکھا نہیں جائے گا بلکہ میں نے دیکھ لیا ہے۔
میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے مشرقی ہمسائے ایلام قوم پر حملہ کر کے ان کے خلاف ایک زبردست و کامیابی حاصل کرے۔ اس طرح گرد و نواح میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور کسی کو ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہوگی۔ اس بوڑھے نے پھر کہا، لیکن ایلام بھی تو سامی اور عرب ہے، کیا عرب عربوں کا خون بہائیں گے؟ اگر ایسی رسم چل نکلی تو پھر کوئی بھی اس خون ریزی سے نہ بچ سکے گا۔ ماستو نے کہا، ہمیں ایسا کرنا ہی ہوگا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تم میں سے جو لوگ میری اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہو۔ اس بوڑھے کے سوا کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، لہذا فیصلہ کر لیا گیا کہ قوم ایلام پر حملہ کر دیا جائے۔ چند یوم کی زبردست تیاری کے بعد عقاد کے بادشاہ ماستو نے ایک لشکر جرار تیار کیا۔ پھر اس نے خونخوار یلغار کے ساتھ اپنے مشرق میں قوم ایلام پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ زوردار اور اچانک تھا کہ ایلامی اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا بادشاہ اس جنگ میں گرفتار ہو گیا۔ بعد میں ماستو نے خراج کی رقم طے کر کے ایلامی بادشاہ کو آزاد کر دیا۔ اس طرح قوم ایلام عقادیوں کی خراج گزار قوم بن گئی اور یوں دجلہ و فرات کے دو آبا میں عربوں کی حکومت کے درمیان ایک چپکلش اور عداوت کی ابتدا ہو گئی۔ سکارا کے میدانوں میں کسانوں کی بستی کے اس مہمان خانے میں یوناف کو قیام کیے ہوئے تیسرا روز تھا۔ اس وقت تو شام ہو رہی تھی۔ اجالا، تاریکی، بہار و خزاں کی رقابت کی طرح ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ یوناف مہمان خانے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ حریم شب میں تاریکیاں بکھر کر اور گہری ہونے لگی تھی۔ اچانک یوناف کے کمرے میں ایک بدیسی خوشبو اور اپنی گردن پر وہی شناسا و شیریں لمس محسوس ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اے میری رفیق، تیرا کیا حال ہے؟ اے میری عزیز، تو کہاں رہی کہ اس خاکسار بے نو اور خستہ حال انسان کو تمہارا ہی انتظار تھا۔ میں نے تمہیں آوازیں دے کر اس لیے نہیں پکارا کہ شاید تم کہیں میرے ہی کام کے سلسلے میں مصروف ہو۔ جواب میں ابلیکا کی نوری جھرنے جیسی دلکش اور آشیانوں کو جاتے ہوئے صحرائی پرندوں جیسی سہانی آواز سنائی دی۔ اے میرے ہمدرد و حبیب، تم خاکسار و کمترین کب سے ہو گئے؟ ذرا رک کر ابلیکا نے پھر اشک شوق مفرت میں کہا، اے میرے حبیب سنو، یافان اور اریشیا دونوں باپ بیٹی اس وقت شومیری شہر کے ایدو کے ایک معبد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس معبد کا بڑا پجاری یافان کی طرح ہی ایک بیکل سحرکار ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں۔ سنو میرے حبیب، فی الوقت تمہیں یافان اور اریشیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ابلیکا ذرا رکی اور پھر دوبارہ وہ پرمسرت آواز میں کہہ رہی تھی، اے میرے حبیب، میں ان 3 جوانوں کا بھی پتہ لگا کر آئی ہوں جو اموتب کی طلسمی عفریت کی وجہ سے فوق البشر حالت میں جا چکے ہیں اور جنہوں نے سکارا کے میدانوں کے اندر بستیوں میں خون، بے عصمتی اور قتل و ہراس کا کھیل شروع کر رکھا ہے۔ سنو یوناف، وہ تینوں اموتب کے اس طلسمی احرام کے اندر ہی رہتے ہیں اور طلسمی عفریت کی طرح وہ بھی احرام کی ہر شے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سنو یوناف، وہ آج اس بستی پر حملہ کریں گے جس میں تم نے قیام کیا ہے۔ میں احرام کے اندر ان کی پوری گفتگو سن کر آئی ہوں۔ اس بستی میں رویا نام کی کوئی حسین لڑکی ہے۔ آج وہ تینوں پہلے رویا کے گھر والوں کا خاتمہ کریں گے، پھر اس لڑکی کو اپنی بدی کا نشانہ بنائیں گے۔ آج رات بھی بڑی عجیب ہے، باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہے اور پھوار بھی پڑ رہی ہے۔ یوناف نے کہا، ابلیکا، خدا وند و بیدار کی قسم، اس شب میں ان تینوں فوق البشر حیثیت اختیار کرنے والے جوانوں کا خاتمہ کر کے ان بستیوں کو ان کے عذاب سے نجات دلا دوں گا۔ ابلیکا، تمہاری گفتگو، تمہاری ہمدردیاں، تمہیں میری زندگی کا رس، میری ذات کا قرار سکون اور میرا ان سے جان بناتی جا رہی ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی دن شوتار کے بعد تمہیں ہی اپنی رفیقہ حیات بنانا پڑے گا۔ ابلیکا نے شب کے باطن میں اٹھنے والی گہری آواز میں کہا، میرا اور تمہارا شوتار جیسا رشتہ ناممکن ہے یوناف۔ ہم دونوں کے لیے آخری حد ہے کہ ہم دونوں اچھے اور مخلص ساتھیوں کی طرح ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہے۔ یوناف نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم خوار بن کر، پھول بن کر کسی پر نچھاور ہو جاؤ، ترانہ بن کر، رنگ بن کر کسی پر بہہ جاؤ؟ ابلیکا نے پھر ایک دلگیر اور ملول سی آواز میں کہا، کاش ایسا ہو سکتا جیسی تم خواہش کر رہے ہو۔ کاش میں تمہاری خواہشوں کا احترام کر سکتی، تمہاری ان چاہتوں کا جواب دے سکتی، پر اے میرے حبیب، ہم دونوں ہی بے بس ہے، ایسا ناممکن ہے۔ ابلیکا کی اس پزمردہ
کر دینے والی گفتگو پر یوناف تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر زور زور سے پکارنے لگا، قبط تم کہاں ہو، جلدی ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد مہمان خانے کا نگراں بوڑھا قبط وہاں آ گیا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ نے مجھے بلایا؟ یوناف نے کہا، ہاں میں نے تمہیں ہی آواز دی ہے، سنو، وہ تینوں فوق البشر اور عفریت نما جوان آج رات تمہاری اس بستی پر حملہ آور ہوں گے۔ یوناف کی اس اطلاع پر بوڑھے قبط کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کے قلب و جگر میں ایک آگ، موت کی آگاہی اور غم دہر کا بے انت اندوہ بھر گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ناآسودگی پھیل گئی۔ پھر اس نے سہمی آواز میں پوچھا، لیکن تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ آج رات وہ تینوں اس بستی میں وارد ہوں گے؟ یوناف نے کہا، میرا ایک ساتھی ہے جو ایسی ہولناک خبریں لا سکتا ہے۔ قبط نے کہا، کیا تمہارا وہ ہولناک خبر لانے والا ساتھی ان عفریتوں سے نپٹ نہیں سکتا؟ یوناف نے کہا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کی وضاحت تمہیں میں بعد میں کروں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری اس بستی میں کوئی ایسی لڑکی بھی ہے جو حسین ترین اور اس کا نام رویا ہو؟ قبط نے چونک کر کہا، ہاں رویا اس بستی کی حسین ترین لڑکی ہے۔ یوناف نے کہا، تو پھر وہ تینوں فوق البشر جوان اس لڑکی کی طرف آئیں گے اور اس کے گھر والوں کا خاتمہ کر کے اپنی بدی کا مظاہرہ کریں گے۔ قبط نے ایک دکھ اور تعصب سے کہا، اگر رویا ان عفریتوں کی بدی کا شکار ہو گئی اور اس کے گھر والے مارے گئے تو یہ بہت ہی برا ہوگا۔ یوناف نے تسلی دینے والے انداز میں قبط سے کہا، تم فکر مند نہ ہو، میں رویا کو ان کا شکار نہ ہونے دوں گا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچنے دوں گا۔ تم مجھے رویا کے گھر لے چلو۔ قبط نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو آئے میرے ساتھ چلے، ہمیں اس معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ حالات خطرناک صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ رویا بہت معصوم لڑکی ہے اور اس کے گھر والے شرافت کا معیار ہے، ہمیں ہر حالت میں ان کی حفاظت اور مدد کرنی چاہیے۔ یوناف چپ چاپ قبط کے ساتھ ہو لیا۔ بستی کے شمالی حصے میں ایک مکان کے سامنے قبط رک گیا اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یہ رویا کا مکان ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ یوناف نے کہا، پہلے تم اندر جاؤ اور اس کے گھر والوں کو صورتحال سے آگاہ کرو۔ یوناف اس مکان کے باہر ہی کھڑا رہا جبکہ قبط اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے یوناف سے کہا، یہ رویا کا باپ ہے، آپ اندر آ جائے۔ اس بوڑھے نے جو رویا کا باپ تھا یوناف سے مصافحہ کیا اور پھر وہ دونوں یوناف کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی قبط نے پھر یوناف سے کہا، میں نے ان لوگوں سے سارے حالات کہہ دیے ہیں، یہ اب فکر مند ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ یوناف مکان کے صحن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں رویا کھڑی تھی، اس کے ساتھ اس کی ماں اور چھوٹے بہن بھائی بھی تھے۔ اس کا حسن واقعی ستاروں سا روشن اور سمندر سا گہرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی پھول شرر بن کر بھڑک اٹھیں گے اور رم جھم طوفان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یوناف جب صحن میں آیا تو رویا آگے بڑھی اور شفیق و حلیم اور تعظیم و تکریم سے بھرپور انداز میں اس نے اپنی پوری خوش بیانی اور خوش کلامی سے کہا، میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ ہماری مدد کو آئے۔ ان عفریتوں کا خیال آتے ہی میری روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے۔ یوناف نے رویا کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے اہل خانہ کو ایک کمرے میں جمع کر لیں اور اس کمرے میں مشعل جلا کر اسے خوب روشن رکھے تاکہ آپ میں سے کسی کو کوئی نقصان یا گزند نہ پہنچے۔ رویا کا باپ اپنے سارے اہل خانہ کو فوراً ایک کمرے میں لے گیا جس کے اندر پہلے سے مشعل جل رہی تھی اور وہ روشن تھا۔ رویا، اس کی ماں اور چھوٹے بھائی بہت پریشان اور ہراساں ہو رہے تھے۔ یوناف نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کے سامنے ایک چھوٹی سی چھت دار راہداری تھی اور اس راہداری کی دوسری جانب بھی کمرے تھے۔ یوناف نے رویا کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ اس کمرے کے اندر ہی رہے اور کوئی اب باہر نہ نکلے۔ دروازے کو اندر سے زنجیر لگا لے، میں دروازے سے باہر اس راہداری میں بیٹھ کر ان کا انتظار کروں گا۔ یوناف کے کہنے پر رویا کے باپ نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگا لی۔ بوڑھا قبط تو بھی ان کے ساتھ تھا۔ یوناف راہداری کے ایک کونے میں رکھے ہوئے توشکوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی برنجی تلوار نکال کر اس پر اپنا عمل کیا، پھر اسے اپنے پہلو میں رکھ کر اس نے دھیمی اور رازدارانہ آواز میں کہا، ابلیکا تم کہاں ہو؟ ابلیکا نے فوراً اسے اپنا لمس دیا اور مٹھاس برساتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اے میرے حبیب، میں یہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ یوناف نے کہا،
اے مونس پرخلوص، ان پر نگاہ اور دھیان رکھنا، اور جب وہ آنے والے ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ ابلیکا نے مسکراتی اور پھول برساتی آواز میں کہا، اگر یہ بات تم نہ بھی کہتے تب بھی ایسا کرنا میرا فرض تھا۔ رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب برپا کرنے والے ہو۔ اچانک یوناف کے کانوں میں ابلیکا کی آواز پڑی، یوناف، وہ تینوں آ رہے ہیں۔ یوناف فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا، اپنی تلوار اس نے گرفت میں لے لی۔ اس کا چہرہ گرم بھٹی اور پگھلے ہوئے لوہے کی طرح دہک اٹھا تھا۔ یوناف کے کانوں میں پھر ابلیکا کی آواز پڑی، یوناف کو اس مکان کے قریب آ گئے ہیں، ابھی تک وہ تینوں فوق البشری حالت میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اگر اسی حالت میں اس مکان میں داخل ہوئے تو تمہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ یوناف نے کہا، اس میں فکر مند ہونے کی کیا بات ہے، میں ابھی فوق البشری صورت اختیار کر سکتا ہوں اور ایسا کر کے ان تینوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ ابلیکا نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، ایسا نہ کرنا یوناف، اگر تم نے ان تینوں کو فوق البشری حالت میں ختم کر دیا تو وہ یہاں کے لوگوں کو دکھائی نہ دیں گے اور یہ لوگ تمہاری بات پر اعتبار نہ کریں گے۔ تم نے ان تینوں کو ختم کر دیا ہے اور ان کا خوف ان کے مارے جانے کے باوجود یہاں کے لوگوں پر ہمیشہ ہمیشہ طاری رہے گا۔ تم خود بھی فوق البشری حالت میں نہ آؤ اور ان تینوں کو بھی ان کی اصل حالت میں لا کر مارو۔ ابلیکا نے سلسلہ کلام فوراً ختم کر دیا اور یوناف سے رازداری اور سرگوشی میں اس نے کہا، یوناف، وہ تینوں دروازے سے نہیں دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے ہیں اور فوق البشری حالت میں ہیں۔ سنو، اب وہ اس دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں روشنی ہو رہی ہے اور جس کے اندر رویا اور اس کے گھر والے ہیں۔ یوناف، اب تم کوئی بات نہ کرنا ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ جب وہ اس دروازے پر آئے تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ سنو، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رویا کے کمرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچانک ابلیکا نے یوناف کے کان میں میٹھی سرگوشی کی، یوناف میرے حبیب، فوراً اپنے عمل کی ابتدا کر دو، وہ دروازہ کھول چکے ہیں اور اب اندر داخل ہونے والے ہیں۔ یوناف نے فوراً اپنی تلوار کا رخ دروازے کی طرف کر دیا۔ اس لمحے یوں لگا جیسے برق و رعد بھڑک اٹھے ہو یا آتش پر التہاب بھڑک اٹھی ہو جس پر انگنت مشعلیں روشن کر دی گئی ہو۔ وہ تینوں اب اپنی اصلی حالت میں دروازے کے پاس حیران و ششدر کھڑے تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے ہچکچا رہے تھے کیونکہ ان کی فوق البشری کیفیت کے خاتمے نے ان پر ایک خوف و ہراس طاری کر دیا تھا۔ ان کے حلقوم پھٹے ہوئے تھے، کپڑے بوسیدہ اور تار تار تھے جس پر جگہ جگہ زخموں اور خراشوں کے نشان تھے۔ دروازہ چونکہ انہوں نے کھول دیا ہوا تھا، رویا اور اس کے اہل خانہ اور قبطوں نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ ان کی بدحیتی سے ان پر ایسا خوف و ہراس طاری ہوا کہ وہ بری طرح واویلا کرنے لگے۔ یوناف نے ابھی تک تلوار کا رخ ان کی طرف کر رکھا تھا اور وہ دروازے کے قریب ہی اپنی اصل حالت میں کھڑے تھے۔ پھر ایک بے جھجک، دبنگ اور شوریلی و وسیلی آواز میں یوناف نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری صحیح و ادراک، تلاش و تعب، کاوش و حصول، حدود و تعین سب ختم ہوئے۔ اب تمہارے تصورات کے بت ٹوٹنے کا وقت تو آ گیا ہے۔ ابھی تک وہ تینوں پرہول ریتیلے صحرا میں کسی مظلوم صورت کی طرح کھڑے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے مہر مغرب کسی خشمگی اور سرخ و زو آنکھوں میں بکھیرتے ہوئے جگر بے دخا شعلوں کی طرح دہکا دینے والے انداز میں کہا، یہ تمہاری بھول ہے، تم ہمارے محتسب نہیں ہو سکتے، ہم جب چاہے تمہیں اور اس گھر کے افراد کو زیر کر کے چلے جائے۔ یوناف نے بھی جواب میں تپتی ریت کے پھیلتے دامن جیسے لہجے میں کہا، تم بکواس کرتے ہو، اس کمرے میں داخل ہونا یا دوبارہ فوق البشری حالت میں آ جانا تو دور کی بات ہے، تم تینوں مجھے ذرا اپنی جگہ سے حرکت کر کے تو دکھاؤ۔ ان تینوں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنا چاہی لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اب ان کی آنکھوں میں دن کے سمٹنے اور رات کے پھیلنے کا اداس منظر بکھر گیا تھا۔ یوناف آہستہ آہستہ ایک ماہر جلاد کی طرح ان کی طرف بڑھا۔ ان تینوں کی حالت اب افراتفری و بد نظمی، انتشار و تشنت اور ڈوبتی ابھرتی لہروں جیسی ہو رہی تھی۔ یوناف نے آگے بڑھ کر ایک پر اپنی تلوار گرائی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ تلوار کا رخ ہٹتے ہی دوسرے دو نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن یوناف ان سے تیز ثابت ہوا۔ ان کے ایک ساتھی کی گردن کاٹنے کے بعد اس نے اپنی برنجی تلوار کا رخ فوراً ان دونوں کی طرف کر دیا اور ان کو رکنا پڑ گیا۔ یوناف نے ان پر بھی تلوار برسا کر ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی۔ پھر اس نے کمرے کا پورا دروازہ کھول دیا اور رویا کے باپ اور قبطوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
میں نے ان تینوں کو ختم کر دیا ہے، اب یہ تینوں بے جان مٹی کے ڈھیر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، آپ لوگ انہیں دفن کر دینا، میں اب جا رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ رویا کا باپ یا قبط کوئی جواب دیتا، رویا نے خود آگے بڑھ کر یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی گرم و جولانی اور سرور آمیز شیریں لہجے میں کہا، آپ نے ان افریتوں کا خاتمہ کر کے ہم پر احسان کیا ہے جس کا کوئی اجر و کوئی صلہ نہیں ہو سکتا۔ رویا کی آواز میں کسی ندی جیسی دلکشی، نغمگی کیف، صندلی جیسا سرور اور گھنے سایوں جیسا سکون تھا۔ رویا کے باپ نے آگے بڑھ کر یوناف کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آپ تو ہمارے لیے ایک نجات دہندہ بن کر آئے ہیں، کیا آپ آج رات ہمارے ہاں قیام نہ کریں گے؟ یوناف نے کہا، افسوس، میں اب ان تینوں کے خاتمے کے بعد مزید یہاں نہ رک سکوں گا، مجھے ایک ایسے ہی اور کام کے لیے نکلنا ہے، اور اس کام میں بھی انسانیت کی بہتری اور بھلائی ہے۔ رویا کا باپ خاموش ہو گیا، تاہم قبط نے کہا، ہم ان تینوں کی لاشوں کو کل دن کی روشنی میں دفن کر دیں گے تاکہ ان بستیوں کے لوگ بھی انہیں دیکھ لے اور ان کی طرف سے خوف جاتا رہے، اس طرح سقارہ کی ان بستیوں میں امن سکون ہو جائے گا۔ یوناف نے رویا کے باپ اور قبط سے مصافحہ کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بنے رہیے کہانی کے ساتھ، اور اگر کہانی اچھی لگے تو کہانی کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔ جلد ہی ملیں گے کہانی کے اگلے حصے میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔